मीर जनाब चौधरी अनवारुल हक साहब, काबिल एहतराम वफाकी वज़रा पाकिस्तान और इंतहाई काबिल एहतराम आज़ाद कश्मीर काबीना के ऑनरेबल मेंबर्स और वफाकी गवर्नमेंट ऑफिशल्स, आज़ाद कश्मीर के गवर्नमेंट ऑफिशल्स, चेयरमैन वपडा, चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर और आईजी पुलिस आज़ाद कश्मीर, ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके पास हाज़िर हुआ हूँ और हम सब अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि जो पिछले दिनों जो एक बहुत तशवीशनाक दिन थे, जहाँ पर एक तहरीक चल रही थी, यकीनन उस तहरीक चलाने वाले में ऐसे लोग, ऐसे अफराद थे जो अपने जायज़ मुतालबात के लिए, अपनी जायज़ मामलात के लिए वो एक जमहूरी अंदाज में अपना फरीज़ा अदा कर रहे थे। लेकिन इसमें कोई कहने में बात नहीं कि उसमें बाज़ अनासर ऐसे थे, शरपसंद अनासर, जिनका मकसद सिर्फ एक था कि किसी तरीके से हम आज़ाद जम्मू कश्मीर में तोड़ फोड़ और इंसानी जानों का ज़िया और लड़ाई और धींगा मुश्ती, जलाओ घिराव करके आज़ाद कश्मीर, जहाँ पर एक इंतहाई जानदार कौम बसती है, कवि कौम बसती है, अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठाती है और पाकिस्तान के लिए वालिहाना मोहब्बत का इज़हार करती है। और इसी तरीके से पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम अपने कश्मीरी भाइयों के लिए इस पार और उस पार उनके लिए दिल की अमीग गहराइयों से उनके लिए जज्बात रखते हैं, उनकी कुर्बानियों के लिए पूरी तरह उनकी कदर करते हैं और उनके लिए दुनिया के हर फोरम पर आवाज़ उठाते हैं। अभी जो OIC कॉन्फ्रेंस हुई है नमीबिया में, वहाँ पर हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर जनाब हिसाक डार साहब ने भरपूर आवाज़ उठाई है और जो एलामिया जारी हुआ है उसमें कश्मीर का भरपूर तौर पर ज़िक्र किया गया है। ये पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा और पाकिस्तान की हुकूमत और बरादर इस्लामी ममालिक की काविशों से ये मुमकिन हो सका। इसी तरीके से अभी ईरान के हमारे भाई सदर रईसानी साहब तशरीफ़ लाए थे, रईसी साहब, मैं माफ़ी चाहता हूँ, वो तशरीफ़ लाए थे और कश्मीर की बात मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भरपूर अंदाज में की। मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये लफाजी की बात नहीं है, ये दिलों की बात है। तो इसलिए मैं आज आपको ये यकीन दिलाने आया हूँ कि हम आज़ाद जम्मू कश्मीर के अवाम की दिलों के साथ हैं, उनकी आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाते हैं। और ये जो चंद दिन पहले जो एक तहरीक उठी थी, जिसमें बदकिस्मती से बाज़ एक पुलिस का एक सिपाही और कुछ शहरी वो अल्लाह के प्यारे हो गए, ये बहुत अफसोसनाक वाक़या था और तोड़ फोड़ हुई। इसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है, यह ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन बहरहाल वो लोग जो इस दुनिया से चले गए, अपने प्यारों को पीछे छोड़ गए, उनके आंसू तो क़यामत तक वो खुश्क नहीं होंगे, लेकिन यकीनन उन्होंने ज़िंदगी बसर करनी है, उनके यतीम बच्चों ने और उनके भाइयों और बहनों ने, और उन्होंने यकीनन
دنیا میں تعلیم حاصل کر کے اپنا جائز مقام پیدا کرنا ہے، تو ان کے لیے جو پاکستان کی حکومت نے، میں نے جو ایک پیکج جو اناؤنس کیا ہوا ہے شہداء کے لیے، وہ انشاءاللہ ان کو فی الفور ان کو پہنچایا جائے گا. اور ہمیں سب کو ان سے دلی ہمدردی ہے. اور میں بات کو آگے بڑھانے سے پہلے میں گزارش کروں گا کہ ان کے لیے ہاتھ اٹھائیں. اور مولانا آپ دعا پڑھائیں. آپ الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لهم وارحمهم واجعل قبرهم روضة من رياض الجنة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. یا اللہ جو ان واقعات میں جو شہداء فورسز کے یا عوام کے جو شہید ہوئے، اللہ سب کی مغفرت فرما، سب کے درجات کو بلند فرما. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور جام کوثر نصیب فرما. آمین بجاہ النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین. اس موقع کے اوپر میں جناب وزیر اعظم آزاد کشمیر کو، آپ ان کی پوری کابینہ کو، اور اسپیکر آزاد کشمیر اسمبلی، چیف سیکرٹری، آئی جی پولیس، صدر پاکستان جناب آصف زرداری صاحب کو، امیر مقام صاحب کو، اور درجہ بدرجہ تمام جو ہماری اتحادی پارٹیز ہیں، چاہے وہ پی ایم ایل این ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے، اور دوسرے اتحادی ہیں، میں ان سب کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مشکور ہوں جنہوں نے اس نازک مرحلے پر بہترین مشاورت پیش کی اور بہت شاندار مشورے دیے. اور ہم نے بر وقت الحمدللہ اس معاملے کو حتی المقدور کوشش کی کہ جلد از جلد بلا تاخیر اس کو طے کیا جائے اور اس معاملے کو ختم کیا جائے. اور جو ان کی جو معاملات ہیں، جو ان کے مطالبات ہیں، ان کی بلا تاخیر ان کی منظوری کی جائے. لہٰذا آپ نے دیکھا کہ پچھلے سوموار کو میں نے فی الفور ایک میٹنگ بلائی اسلام آباد میں. سب لوگ آپ وہاں پر موجود تھے، اور وہیں پر بیٹھ کے ہم نے 23 ارب روپے کا جو ایک مالی معاونت کا پیکج منظور کیا وہاں پر. اور اس کو صرف لفاظی کی حد تک نہیں، وہیں پر ہم نے باقاعدہ ایک وہاں پر ایک اسٹیٹمنٹ تیار کی، اس کو جاری کیا گیا. آزاد کشمیر میں چیف سیکرٹری اور آئی جی سے براہ راست میرا رابطہ تھا، اور ہمارے جو دوسرے جو ادارے ہیں ان سب سے رابطہ تھا، اور عوامی مشاورت سے فی الفور اس کی آگاہی آگے جو لوگ مطالبات کر رہے تھے ان تک پہنچائی، اور ان کو یقین دلایا کہ یہ بات الفاظ یا کاغذوں میں نہیں رہے گی، صرف چند دنوں میں انشاءاللہ عملی اس کو جامہ پہنایا جائے گا. آج میں یہ آپ کے پاس لے کر آیا ہوں. حکومت پاکستان نے اسٹیٹ بینک کو باقاعدہ 16 تاریخ کو یہ ہدایت دی کہ یہ 23 ارب روپیہ جو رقم یہ آزاد کشمیر کو پہنچا دی جائے. اور آج جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں تو یہ 23 ارب روپیہ آزاد کشمیر حکومت میں اکاؤنٹ میں آ چکا ہے. یہ کوئی آپ پر کوئی احسان جتانا نہیں ہے. یہ ہمارا فرض ہے کہ بطور ایک پاکستانی کے، اور آزاد کشمیر جس کو، اور کشمیر جس کو حضرت قائد اعظم نے پاکستان کی شہرک کہا تھا، اور اس کے ساتھ والہانہ جو اتحاد، تعلق اور محبتوں کے جو پھول ہیں وہ ہمیشہ ہم نے نچھاور کیے، آپ نے نچھاور کیے. اور وادی کشمیر میں جو بے گناہ کشمیریوں کا جو خون بہہ رہا ہے، اور وادی ان کے خون سے سرخ ہو چکی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اور تہاڑ جیل میں جو ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے کشمیریوں کے ساتھ، اور جس طرح ان کو سزائے موت دینے کی وہاں پر آوازیں اٹھ رہی ہیں، اس کا نتیجہ سب نے دیکھا کہ الیکشن ہوئے
مگر جو حکومتی پارٹی ہے وہ اپنے لیول پر اپنے نام پر وہاں پر الیکشن نہیں لڑ سکی. میں سمجھتا ہوں کہ یہی جہاں پر ظلم ہوتا ہے، جہاں پر زیادتی ہوتی ہے، تو پھر اس کا آگے سے یہی جواب ملتا ہے. تو میں آپ سب کو یقین دلاتا ہوں کہ نہ صرف انشاءاللہ جو مقبوضہ کشمیر میں جو ہمارے کشمیری بھائی اور بہن ہیں ان کی جو قربانیاں ہیں وہ نہ صرف کبھی رائے گاہ نہیں جائیں گی، ضرور ایک دن وہ رنگ لے کے آئیں گی. پاکستان نے ہمیشہ اور ہمیشہ ان کے ساتھ یعنی باقاعدہ ایک ڈپلومیسی جو ہماری ہے، خارجہ پالیسی، اس کا یہ حصہ ہے. اور تمام مورل سپورٹ، اخلاقی سپورٹ ہمیشہ دی ہے اور دیتے رہیں گے. اور انشاءاللہ جو ہماری سفارتی کاوشیں ہیں وہ ہمیشہ جاری رکھیں گے تا وقت کہ کشمیریوں کو ان کا حق نہیں مل جاتا. آج ایک طرف کشمیر کی وادیوں میں بے گناہ کشمیریوں کا خون بہہ رہا ہے، دوسری طرف فلسطین میں آپ دیکھیں 36,000 فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا ہے. ہزاروں بچے اور بچیاں وہ اس دنیا سے اپنا اگلی دنیا پہنچ گئے ہیں، اور ہزاروں ان کے ماں باپ، نوجوان بزرگ، نوجوان بچیاں اور مائیں وہ شہادت کا جام نوش کر چکی ہیں. اور دنیا ایک محو تماشائی بنی ہوئی ہے، چاہے وہ کشمیر ہے، چاہے وہ فلسطین ہے. لیکن ہمیں اپنی پرامن جدوجہد جاری رکھنی ہے، اخلاقی سپورٹ جاری رکھنی ہے، سفارتی سپورٹ جاری رکھنی ہے. اور انشاءاللہ وہ دن آئے گا جب کشمیریوں کو اور فلسطینیوں کو انشاءاللہ ان کے حقوق ملیں گے. میں آج یہاں پر جہاں پر آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں یہ بتانے کے لیے کہ آپ کی ترقی اور خوشحالی پاکستان کی ترقی اور خوشحالی سے جڑی ہوئی کشمیری آزاد کشمیر کے بھائی اور بہن ترقی اور خوشحالی کا سفر طے کریں گے. وہ پاکستان کی اس میں عزت ہے، پاکستان آگے بڑھے گا. اور جو ہمارے درمیان جو انڈرسٹینڈنگ ہے، جو ہمارے درمیان جو ایک باتیں طے ہیں، اس کے اوپر عمل پیرا ہونا ہمارا فرض ہے. اور اسی حوالے سے میں آج یہ باتیں عرض کروں گا کہ جلدی IMF کی ٹیم آئی ہوئی ہے. اس کی وجہ سے ہمارے منسٹر پاور اور سیکرٹری پاور اور وہ وہاں پر چونکہ مصروف تھے، جو ہی IMF ٹیم جائے گی میں نے وزیر اعظم صاحب کو گزارش کی ہے کہ اپنی ٹیم کانسٹیٹیوٹ کر دیں تاکہ جو پینڈنگ ایشوز ہیں اس کے اوپر ہم اپنا ایک سیر حاصل گفتگو کر کے اس کے اوپر اس کو پرماننٹ اس کو شکل ہم اختیار کریں، اس کو پرماننسی دیں تاکہ آئندہ کبھی قیامت تک اس طرح کا کوئی واقعہ رونما نہ ہو. اس حوالے سے میں جو واٹر چارج ایشوز ہیں وہ بھی سیکرٹری واٹر یہاں پر موجود ہیں، کہاں ہیں علی صاحب، ان کو بھی میں نے گزارش کی ہے کہ وہ اس حوالے سے آپ بیٹھ کے ان کے ساتھ گفتگو کریں گے ان کی ٹیم کے ساتھ. اور مانگلا فیز 2 میں ایک جو سنا ہے کہ برج جو پارشلی بن چکا ہے اور تھوڑا سا رہ گیا وہ نہیں بن سکا، اس کو جنرل صاحب فل فور بلا تاخیر اس کو مکمل کروائیں، اس میں دیر نہیں ہونی چاہیے. ایک اس کا بڑا حصہ بن چکا، اب اس کی چھوٹی سی اگر لینتھ رہ گئی ہے تو اس کی اگر تصویریں جو ہمارے جو دوستی کے، ہمارے استحکام کے، کشمیریوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھانے والے، ان کو ملائن کرنے کے لیے اگر اس طرح کی ویڈیوز دکھائی جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کاز کو ایک ذوف پہنچتا ہے. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اس کو آپ ایک فوجی جرنیل ہیں تو وہ جو فوجی جرنیل کا جو ہوتا ہے کہ وہ حکم دیتا ہے تو کام ہو جاتا ہے، وہ بس آپ کرا دیں گے. اسی طریقے سے جو نیلم جیلم کے حوالے سے جو معاملات ہیں وہ سیکرٹری واٹر میں آپ سے علی صاحب ہیں، سیکرٹری بڑے قابل افسر ہیں اور امیر مقام، آپ ساتھ بیٹھیں گے متعلقہ وزارتوں کے ساتھ پاکستان کی اور ان کے ساتھ بیٹھ کے ان معاملات کو ڈسکس کریں اور ڈسکس کر کے اگلے 2 ہفتوں میں
شارٹ ٹرم، میڈیم ٹرم اور لانگ ٹرم جو پلان ہے وہ طے کر لیں، تاکہ کشمیری آزاد کشمیر کے بھائیوں اور بہنوں کو یہ یقین واثق ہو جائے کہ بھئی یہ باتیں نہیں ہیں، اب یہ عمل کرنے کا وقت آ گیا، اور اس طرف کہ کشمیری بھائیوں اور بہنوں کو بھی ان کو یہ اطمینان ہو کہ ہمارے آزاد کشمیر کے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ جو ایک بہت اچھا جو یہاں پر رویہ اختیار کیا گیا ہے، وہی انشاءاللہ کل ان کے لیے بھی ایک امید اور امید کامل کی ان کے لیے ایک روشنی کی کرن ہوگا۔ تو اس میں سمجھتا ہوں کہ یہ کمیٹی جو ہے، یہ میں بات مکمل کر لوں، یہ کمیٹی جو ہے وہ فل فار اس کو کانسٹیٹیوٹ کیا جائے۔ میں اپنے سیکرٹری اسد گیلانی صاحب کو میں نے بتا دیا ہے، چیف سیکرٹری یہاں پر داؤد بڑائچ صاحب ہیں، یہ بیٹھے ہیں، اور بڑائچ اور وڑائچ میں کم ہی فرق ہے، وڑائچ بھی بڑے تکڑے ہوتے ہیں اور بڑائچ بھی بڑے تکڑے ہوتے ہیں، تو اس کو آپ ذرا امپلیمنٹ کریں، اور پرائم منسٹر صاحب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ آپ اس کی ذاتی لیڈرشپ لیں، اور پاکستان میں اس کی ذاتی لیڈرشپ دوں گا، اور انشاءاللہ آپ کے جو باقی جو معاملات ہیں ان کو انشاءاللہ ہم آگے بڑھائیں گے۔ جو آپ نے آسٹیرٹی کی، سادگی کی جو آپ نے مثال کی قائم کی ہے، میں اس کو دل کی عطا گہرائیوں سے اس کو اپنی ٹیم کے ساتھ تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہی وقت کا تقاضا بھی یہی ہے۔ آج دیکھیں کہ پاکستان آج قرضوں میں جکڑا ہوا ہے، ایک ہمالیہ نما پہاڑ لگے ہیں قرضوں کے، اگر اس میں جان چھڑانی ہے، اور یقیناً جان چھڑانی ہے ہمیں، تو اس کے لیے مسلسل دن رات ہمیں محنت کرنی ہوگی، خون پسینہ بہانا ہوگا، اور پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ قرضے بھی بتدریج کم ہوں گے، اور پاکستان کے اندر اللہ تعالیٰ نے آزاد کشمیر میں، پاکستان میں معدنیات کے وہ خزانے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں جس کا کوئی شمار نہیں ہے، مگر جو شومی قسمت یہ ہے کہ ہم نے 76 سال میں ہم نے وہ کاوشیں نہیں کی، وہ پلاننگ نہیں کی، وہ بصیرت نہیں دکھائی، وہ کمٹمنٹ نہیں دکھائی، وہ محنت نہیں کی، وہ جدوجہد نہیں کی، جس سے کہ ہم ان خزانوں کو سامنے لے کے آتے